अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्रामों में हमने कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और सहाबा के तर्ज़ अमल से ये बात समझी कि हदीस मुबारका हुज्जत है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही है। तो जैसे कुरान मजीद को मानना, उस पर ईमान लाना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह हदीस मुबारका के ऊपर ईमान लाना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये एक मुसलमान के लिए लाजिम है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो हदीस मुबारका को हुज्जत नहीं मानते, उसको वही तस्लीम नहीं करते, जिनको हम मुनकरीन हदीस कहते हैं। इतने दलाइल के बावजूद उन्होंने कुछ दलीलें ऐसी समझी हैं, उससे ऐसा इस्तदलाल किया है जिससे वो अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालते हैं और कहते हैं जी हदीस हुज्जत नहीं है। ये बात याद रखें, उनकी जानिब से जितनी भी दलीलें पेश होंगी वो या तो दलील सही नहीं होगी, और अगर दलील सही होगी तो उसका इस्तदलाल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बेशुमार दलाइल आपके सामने रखे गए जिससे ये बात वाज़िह होती है कि हदीस काबिल हुज्जत है, हदीस वही इलाही है। तो लामहला जो वो दलीलें पेश करेंगे उनका वो मफ़हूम हरगिज़ नहीं होगा जो वो ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी सवाल उनसे वही है जो इस सीरीज़ के शुरू में मैंने आपके सामने रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई तौर पर लोगों के सामने जब अपनी नबूवत और रिसालत का पैगाम रखा था कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी और रसूल बनाया है, तो जो लोग मुसलमान हुए थे, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर वो सहाबा जो इब्तदाई दिनों में मुसलमान हुए थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मान कर इस्लाम को कबूल किया था, कुरान को माना था, या पहले उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा था और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को माना था। मुनकरीन हदीस को चाहिए कि इस बात के ऊपर वो गौर करें, तो उनको सारा मामला समझ में आ जाएगा कि अगर लोग मुसलमान हो रहे हैं नबी की बात मानकर, नबी की बात की बुनियाद पर उन्होंने कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम माना है और वो सहाबा करार पाए हैं, तो इसका मतलब लामहला यही है कि नबी की बात हुज्जत है, नबी की बात वही है और उसके बग़ैर इंसान गुमराह हो जाएगा। बहरहाल जो उन्होंने दलीलें पेश की हैं उनके ऊपर हम तफसीली रोशनी डालते हैं। पहली दलील जो पेश करते हैं कुरान मजीद से कि जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई हुज्जत नहीं है। कहते हैं जी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने तेरे ऊपर किताब नाज़िल की है जो हर चीज़ की वजाहत है, हर चीज़ का बयान है उसके अंदर। वहुदन व रहमतुन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, हदायत और रहमत और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। उनका कहना है जी देखें जी, जब अल्लाह ने कुरान मजीद उतार दिया है और अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि उसके अंदर हर चीज़ का बयान है, तो हमें हदीस की ज़रूरत ही नहीं है। पहले नंबर पर आप याद रखें कि कुरान मजीद की इस आयत के अंदर लफ्ज़ किताब आया है, और लफ्ज़ किताब से मुराद सिर्फ़ कुरान मजीद नहीं होता, बल्कि पूरी शरीयत मुराद है, पूरा इस्लाम मुराद है। वगरना जो वो मफ़हूम ले रहे हैं कि जी किताब से मुराद कुरान मजीद है और कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ की तफसील मौजूद है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप इन अहबाब से पूछें
کہ جی پھر قرآن مجید کے اندر نمازوں کی ڈیٹیل اور تفصیل کہاں پر ہے، زکوٰۃ کی تفصیل کہاں پر ہے، حج کی تفصیل کہاں پر ہے، اور دیگر کئی ایسے مسائل آپ کو ملیں گے جن کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، وہ حدیث کے اندر ملیں گے آپ کو۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر الکتاب سے مراد پوری شریعت ہے، پورا اسلام ہے، اور پورا اسلام قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مل کر بنتا ہے۔ مزید قرآن مجید سے اس کی تائید ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پر آنے والا لفظ الکتاب صرف قرآن کے لیے نہیں بلکہ پوری شریعت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللّٰہ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے یہ باندھا جائے، گھڑ لیا جائے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن اپنے سے پہلے جو کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے یہ، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اب اگر قرآن مجید اور الکتاب ایک ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب کی تفصیل ہے، قرآن کتاب کی تفصیل ہے، یہ یہاں سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو قرآن کے اندر تو ہر چیز کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یہاں پر مفہوم کیا ہے تفصیل الکتاب، بلکہ قرآن جو ہے وہ شریعت کو الگ الگ طور پر بیان کرتی ہے، احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے قرآن مجید، یہ مطلب ہے اس کا۔ معلوم ہوا کہ الکتاب سے مراد پوری شریعت اسلامیہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر آپ کو جو احکامات ملیں گے وہ الگ الگ طور پر ملیں گے۔ حدیث مبارکہ سے دلیل کہ الکتاب سے مراد جو ہے وہ پوری شریعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک فیصلہ آیا، دو صحابی آئے تھے، جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے گھر میں مزدوری کے لیے گیا تھا اور اس کی بیوی سے اس نے بدکاری کر لی، تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کے ذمے جو ہے نا وہ 100 بکریاں ہیں اور ایک خادم جو ہے وہ دے گا، تو آپ ہمارے اندر جو ہے نا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق ہی تمہارے اندر فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ کیا تھا؟ بکریاں تجھے واپس کر دی جائیں گی، خادم بھی تجھے واپس کر دیا جائے گا، تیرا بیٹا چونکہ کنوارا ہے 100 کوڑے اس کی سزا ہے، اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور جو اس کی بیوی ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے، حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا وغدو یا انیس علی امرأۃ ھذا، اے انیس صبح اس کی بیوی کے پاس جانا، فإن اعترفت فرجمھا، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو تو نے رجم کر دینا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو قرآن مجید کے اندر تو 100 کوڑوں کی سزا تو موجود ہے زانی کے لیے، 1 سال کا جلا وطن کرنا اور شادی شدہ زانی کو رجم کرنا، یہ تو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارے اندر فیصلہ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ لفظ کتاب پوری شریعت اسلامیہ کے لیے بولا گیا ہے۔ تو پوری شریعت اسلامیہ کو جب ہم لیتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو، تو پھر وہاں پر ہمیں ہر مسئلے کی تفصیل ملتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر مسئلے کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ دوسری دلیل، یہ جو پہلی حدیث میں نے پیش کی یہ بھی صحیح بخاری کے، اور ابھی یہ دوسری جو پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آزاد کیا تو ان کی ولا آزادی کی نسبت جو ہے وہ حضرت عائشہ کی طرف ہونی تھی، تو ان کے مالکوں نے جن سے حضرت عائشہ نے خریدا تھا انہوں نے کہا جی نہیں، ولا ہماری طرف ہی ہوگی، نسبت ہماری طرف ہی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ نہیں، تو اس کو خرید کر آزاد کر دے، الولاء لمن اعتق، آزادی کی نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے جس نے آزاد کیا ہو۔ پھر آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جو آدمی کو ایسی شرط لگائے گا جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ہرگز درست نہیں ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ لگا لے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہ الولاء لمن آتاکا، انہوں نے جو شرط لگائی تھی کہ یہ تمہاری طرف نسبت نہیں ہوگی، نسبت ہماری طرف ہی ہوگی، خواہ تم ہم سے خرید کر اس کو آزاد کر رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسی شرطیں کیوں لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ تو حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا اور پھر اس کی آزادی کی نسبت کس کی طرف ہوگی۔ یہ اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہو تو قرآن مجید کے اندر تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ لفظ کتاب جو ہے وہ پوری شریعت اسلامیہ کے لیے بولا گیا ہے۔ ان کی جانب سے پھر ایک سوال یہاں پر اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ کتاب سے مراد پوری شریعت لیتے ہیں، حدیث بھی اس کے اندر آپ شامل کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں کتاب و سنت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب سے ہٹ کر سنت کو مان رہے ہیں۔ تو کتاب سے مراد آپ قرآن لیتے ہیں اور سنت سے مراد آپ حدیث لیتے ہیں، تو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کتاب سے مراد پوری شریعت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ کتاب پوری شریعت پر بولا جاتا ہے، تو یہ جو ہم کتاب کے ساتھ سنت کا لفظ بولتے ہیں، یہ عربی زبان کے اندر بلکہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ پہلی چیز کے اندر شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی فرشتوں کا دشمن ہے، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور آگے جا کر اللہ نے حضرت جبریل کو، حضرت میکائیل کو الگ طور پر بھی بیان کر دیا ہے، حالانکہ وہ تو ملائکہ کے لفظ کے اندر شامل تھے۔ کیا اس کا کوئی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل جو ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں؟ ہرگز یہ جو مطلب نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر وہ لوگ یہودی جو ہیں ان کے دشمن تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لفظ الملائکہ سے الگ طور پر جو ہے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح کتاب کے اندر حدیث بھی شامل ہے، لیکن ہم جو سنت کا لفظ اس کے ساتھ بولتے ہیں کتاب و سنت، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر بولتے ہیں، گو کہ یہ کتاب کے اندر شامل ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کو الگ طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تم تیاری کرو جتنی بھی تمہارے اندر قوت ہے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے باندھنے سے بھی۔ اب یہ جو قوت کی تیاری ہے، جو کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے جو تیاری کرنی ہے، یہ رباط الخیل گھوڑوں کی تیاری، وہ تو اس کے اندر شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ طور پر اس کی اہمیت کے پیش نظر بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہم لفظ سنت بولتے ہیں کتاب کے ساتھ، کتاب و سنت، یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر بولتے ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہم لیتے کہ لفظ سنت الگ ہے، یہ کتاب کے اندر شامل نہیں ہے، ہم ہرگز یہ مطلب نہیں لیتے۔ اس آیت کو ہم دوسرے انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ لفظ الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہی ہے، تو پھر بھی اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ حدیث حجت نہیں ہے، بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حدیث پھر بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی بات مانو۔ تو جب ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی بات ماننی ہے، تو وہ حدیث کو ہی ماننا ہے۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ حدیث پھر بھی حجت ہی ہے۔ ایک اور انداز سے ہم اس دلیل کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسے کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر لیں کہ یہاں پر آنے والا لفظ الکتاب صرف قرآن مجید کے لیے ہی ہے، تو اس میں جو تبیان لکل شیء کا لفظ آیا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، تو لفظ کل جو ہے یہ عربی زبان کے اندر 100% چیزوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ کم چیزوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، مخصوص چیزوں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر طرح کا کھانا حلال تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں، 100% کھانے ان کے لیے حلال نہیں تھے۔
سور ان کے اوپر حرام تھا، شراب ان کے اوپر حرام تھی، اور کئی چیزیں ان کے اوپر حرام تھی۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ کل جو ہے یہ مخصوص چیزوں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اور قرآن کے اندر ہی موجود ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نفس کو موت آئے گی؟ یہ تو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ کل جو ہے وہ مخصوص چیزوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم الکتاب سے مراد قرآن مجید لے لیں تبیان لکل شیء کہ وہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے، تو پھر بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض چیزوں کا بیان ہے، اور بعض چیزوں کا بیان ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملے گا۔ اگر ہم یہ مطلب نہیں لیں گے تو جیسا کہ میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ نماز کی تفصیل کہاں پر ہے، زکوٰۃ کی تفصیل کہاں پر ہے، روزوں کے تفصیلی مسائل آپ کو کہاں پر ملیں گے؟ قرآن مجید سے نہیں ملیں گے، حدیث مبارکہ سے ملیں گے۔ تو کچھ باتوں کا بیان قرآن مجید کے اندر ہے اور کچھ باتوں کا بیان حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ تو جس اینگل سے بھی ہم اس آیت کو لے لیں، حدیث مبارکہ کا حجت ہونا ہی نکلتا ہے اور حدیث مبارکہ قابل عمل ہی نکلتی ہے۔ دوسرا شبہ جو ان کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی پہلے سے ملتا جلتا ہی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت پیش کرتے ہیں هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے مفصل۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ تفصیلی چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے ایک مفصل کتاب ہے، جیسا کہ پچھلے صبح کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہاں پر آنے والا لفظ الکتاب جو ہے اس سے مراد محض قرآن مجید نہیں ہے بلکہ پوری شریعت ہے۔ قرآن بھی مراد ہے اور حدیث بھی مراد ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے مراد صرف قرآن مجید لیں گے تو ہمیں قرآن مجید کے اندر کئی مسئلے ایسے ہیں جن کی تفصیل نہیں ملتی۔ نماز کی تفصیل نہیں ملتی، روزے کی تفصیل نہیں ملتی، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ملتی، حج کے تفصیلی احکامات نہیں ملتے ہمیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہیں۔ تو لامحالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر آنے والا لفظ الکتاب اس سے مراد پوری شریعت ہے۔ باقی جو مفصلہ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ تفصیلی، یہ ترجمہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے الگ الگ، یعنی اگر ہم قرآن مجید اس کا ترجمہ کر بھی لیں، الکتاب سے مراد قرآن مجید لے بھی لیں، تو مفصلہ کا معنی ہے الگ الگ، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ الگ الگ بیان ہوئے ہیں، وہ گڈمڈ نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ مفصل آیا ہے قرآن کے اندر تو اس سے مراد الگ الگ ہے، نہ کہ تفصیل بیان کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرعونیوں کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا تھا، ٹڈیوں کا بھیجا تھا، جوؤں کا بھیجا تھا، مینڈگوں کا بھیجا تھا، خون کا بھیجا تھا۔ اب آگے ہے یہ مفصل آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر ان کا والا کیا جائے منکرین حدیث والا تو کیا بنے گا؟ یہ جو عذاب آئے تھے نا تفصیل بیان کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ترجمہ کو بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس آیت کا معنی ہے آیات مفصلات، یہ جو نشانیاں تھیں یہ الگ الگ طور پر آئی تھیں، وقفے وقفے سے آئی تھیں، جدا جدا آئی تھیں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جو مفصلہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید وہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ الگ الگ بیان کرتا ہے، وہ مسئلوں کو گڈمڈ نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ جو کتاب ہے اس کی آیتیں محکم ہیں پھر وہ الگ الگ کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بہت باخبر اور بہت با حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو فصلت کا لفظ ہے اس کا معنی جو ہے الگ الگ کی گئی ہیں، جدا جدا کی گئی ہیں۔ تو اگر بالفرض ہم الکتاب سے مراد قرآن مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفصل کا مطلب یہ نہیں کہ تفصیل ہے اس کے اندر، بلکہ مفصل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ الگ الگ بیان کی ہیں، وہ گڈمڈ نہیں ہیں۔